बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर जो साहिब मकाम महमूद और साहिब मकाम काबा व कौसैन हैं। आप देख रहे हैं दस्तक विद फ़रियाल अहमद यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी मेज़बान फ़रियाल अहमद। अपने तमाम देखने और सुनने वालों को दिल की गहराइयों से खुशामदीद और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अगर अभी तक आपने हमारा दस्तक विद फ़रियाल अहमद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मोहतरम नाजरीन, आज चूँकि माहौलियाती आलूदगी का बहुत ज़्यादा ज़िक्र हो रहा है तो इसी हवाले से आज मैं भी आपके लिए कुछ ऐसा ही मौजू लेकर आई हूँ कि माहौलियाती आलूदगी, हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या होंगी इसमें और इस्लामी तालीमात इसमें क्या कहती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन व आसमान के दरमियान जो कुछ भी पैदा फरमाया है वो एक मुकर्रर शुदा और तय शुदा एक मुआहदे के तहत वो मौजूद भी है और हरकत भी कर रहा है। और अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान के दरमियान जो कुछ भी पैदा फरमाया है, चाहे वो बड़ी से बड़ी चीज़ है और चाहे छोटी से छोटी, वो बग़ैर मकसद के तख्लीक नहीं फरमाई। ज़मीन व आसमान को देख लीजिए तो आसमान पर चाँद, सूरज, सितारे, कहकशाओं के झुरमट, गर्दिशें लैलो नहार, कभी सूरज का घटना बढ़ना, कभी चाँद का घटना बढ़ना और आसमान की वुसअतें, बुलंदियाँ। और फिर ज़मीन को अगर हम देखें तो ज़मीन पर पाए जाने वाले निबातात, जमादात, हिवानात और फिर फल फूल, बागात, पहाड़ अल्लाह ताला ने इंसान के लिए सजा दिए। अल्लाह ताला ने इंसान को इस कदर ताकतवर मखलूक बनाया कि बाकी सारी मखलूक़ात से वो ज़्यादा ताकतवर है और इस कायनात में जितनी भी चीज़ें जो उसने तख्लीक फरमाई हैं उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी इंसान ही उठा रहा है। अब इंसान की तख्लीक का सबब चूँकि कायनात में उसकी नस्ल की तरवीज है और नस्ल का फ़रोग़ है, तो अल्लाह ताला ने इस कायनात की हर चीज़ को इंसान के ताबे फरमान कर दिया, सिर्फ़ इसलिए कि वो आसानी से माहौल दोस्त बनकर माहौल के साथ अपनी नेचर के साथ जो दोस्ती है उसको बढ़ाते हुए वो अपनी नस्ल इंसानी को फ़रोग़ दे सके। अब होता क्या है कि जब हम आसमान को देखते हैं तो उसकी वुसअतें, उसकी फ़ज़ाएँ, उसकी हवाएं, ज़मीन में हमने पहाड़ों को देखा, उसके ऊपर उगने वाले सब्ज़ारों को देखा, तो ये सारा कुछ इंसान ने जब अपने हाथों से ज़ाया करना शुरू कर दिया तो उस वक़्त मुश्किलात पैदा हो गई। हुआ कुछ यूँ कि इस्लाम हमारे दीन की तालीमात ये हैं कि सफ़ाई निस्फ़ ईमान है। और सफ़ाई को अगर हम देखा जाए तो इसके असरात मजमूई तौर पर भी और इनफरादी तौर पर भी इंसान की ज़िंदगी पर बहुत दूररस असरात मुरत्तिब करती है। ज़ाहिरी सफ़ाई से जब हम ज़ाहिरी सफ़ाई अपनाते हैं तो इंसान सेहतमंद और तंदुरुस्त रहता है, और जब हम माहौलियाती सफ़ाई को अपनाते हैं तो हमारा माहौल दोस्त जो इंसान का शऊर है वो माहौल दोस्त होकर उसको रिफ्लेक्ट करता है, उसको रिएक्ट करता है। हालांकि सफ़ाई का बहुत वसी मफ़हूम है, लेकिन मेरा मौजू माहौलियाती सफ़ाई पे बात करना है। जब जब हम अल्लाह ताला ने एक नेमतें जब बता कि इंसान को, तो उसका शुक्र अदा करने का भी कहा और उन नेमतों की कदर करने के लिए भी कहा। जब इंसान अल्लाह की कुदरत के ख़िलाफ़ जाता है, अल्लाह की कवानीन के ख़िलाफ़ जाता है, तो उसको कुछ सज़ाएँ भी मिलती हैं और कुछ उसको तनबीह भी की जाती है। अब सज़ा और जज़ा के लिए तो एक रोज़े हशर अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है, जिस दिन इंसान को अपने अमाल का और मामलात ज़िंदगी का, फिर हकूक़ व फ़राइज़ का इम्तिहान देना है और उसका जवाबदेह भी होना है, और वो उसके लिए रोज़े हशर मखसूस है। लेकिन इस दुनिया में भी जब इंसान कुदरत के ख़िलाफ़ जाता है, कुदरत के कानून के ख़िलाफ़ वर्जी करता है, तो उसको कुछ सज़ाएँ इस दुनिया में भी मिल जाती हैं। मिसाल के तौर पे अगर इंसान अपनी ज़ाहिरी सफाई सुथराई का ख्याल ना रखे तो वो बीमार हो जाता है, बीमारी उसको चिपक जाती है और फिर वो बीमार होकर ना अपने लिए कोई काम सर अंजाम दे सकता है, ना दूसरों के लिए। यानी ये उसने अगर सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखा तो ये उसकी सज़ा हुई कि उसको बीमारियों ने आ लिया। इसी तरह अगर हम माहौलियात को देखें, हमारे इर्द गिर्द जो माहौल है, अगर हम अपने गली मोहल्ले को, अपने घरों को साफ़ सुथरा नहीं रखते तो उसमें भी गंदगी और पोल्यूशन की वजह से इंसान बीमारियों का शिकार हो सकता है। मिसाल के तौर पे
ہم جو پانی پیتے ہیں اگر ہم اس کو گدلا کر دیں، اس کے اندر پولوشن چلی جائے تو وہی پانی خوراک بن کر ہم خود ہی پی جائیں گے۔ جس پولوٹیڈ آب و ہوا میں ہم رہ رہے ہیں اس میں ہم بھی سانس لے رہے ہیں، تو وہ جو ماحولیاتی آلودگی ہے وہ سانس کے راستے ہمارے اندر چلی جائے گی اور ہم بیمار ہو جائیں گے۔ یعنی انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی جب ہم صفائی کا خیال نہیں رکھتے تو یہ ساری تکالیف اور بیماریوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ماحول کو خوشگوار رکھنے کے لیے، ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے، آکسیجن کی فراہمی کے لیے ہم نے دریاؤں کے رخ تو موڑ دیے، ہم نے پہاڑوں کو کھوکھلا کر دیا، ہم نے درختوں کو کاٹ دیا، ہم نے زمین کو بنجر اور ناہموار کر دیا۔ یعنی وہ تمام ماحول دوست چیزیں جو ہمارے لیے بہترین معاون اور مددگار تھیں، ہم نے ان کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیا۔ درختوں کو کاٹ دیا ہم نے، جنگلات کو کاٹ دیا اور نئے درخت اگانے کی طرف ہم نے سوچنا ہی چھوڑ دیا۔ اب جب یہ صورتحال پیدا ہو گئی تو پھر ہوا کیا کہ بیماریوں نے ہمیں مجموعی طور پر آن لیا، اور پوری دنیا میں اس وقت گلوبل وارمنگ جس کو کہا جاتا ہے کہ زمین کا درجہ حرارت درختوں کی کٹائی کی وجہ سے بڑھتا جا رہا ہے۔ اور ایک جو ماہ رواں کی ایک رپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں اس وقت جب ماحولیاتی آلودگی کا جائزہ لیا جا رہا ہے تو اس میں ایک چیز بڑی ہی الارمنگ ہے، اور وہ ہے پاکستان، اور پاکستان کا شہر جس کو پاکستان کا دل کہا جاتا ہے، شہر لاہور، جس کو کبھی باغات کا شہر کہا جاتا تھا، وہ آلودگی میں اور پولوٹیڈ سٹیز میں اس وقت ٹاپ آف دا لسٹ پر ہے آل اوور دی ورلڈ۔ تو یہ بڑے ہی ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ وہ پاکستان جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال ہے، جس میں نباتات بھی ہیں، جس میں باغات بھی ہیں، جنگلات بھی ہیں، تو ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ اس طرح پولوٹیڈ کنٹری اور پولوٹیڈ سٹیز اس کے بنتے جا رہے ہیں۔ تو وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم نے درختوں کو بے دردی سے، جنگلات کو بے دردی سے کاٹا ہے۔ یعنی ہم نے ماحول دوست اور صفائی کی جو میں بات کر رہی ہوں کہ ہم نے اپنی صفائی کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے ماحول کو بھی اس قدر آلودہ کر لیا، اور اس وقت ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، سردیوں کا آغاز ہو چکا ہے بلکہ، تو اس وقت ہمیں سموگ ایک ایسی ماحولیاتی بیماری ہے جس نے ہم سب کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ یہ اور صرف ہماری اپنی غفلت کی وجہ سے ہے کہ اس وقت جو فیکٹریاں ہیں وہ جو فضلہ اگل رہی ہیں وہ اس وقت پولوٹیڈ اس قدر ہو چکا ہوا ہے اس کا فضلہ کہ ہمارے ماحول میں جیسے ہی صبح آپ باہر نکلتے ہیں تو سب سے پہلے کھانسی، نزلہ زکام، آنکھوں میں خارش، گلے میں خراش، اس طرح کی چیزیں تو پہلا تحفہ ہے گھر سے باہر قدم رکھتے ہی۔ اور پھر اس وقت جو وبا ہے کرونا، اس کا بھی مین وجہ یہی ہے کہ اس وقت بین الاقوامی اور قومی جو ہیلتھ انالسسٹ ہیں یا ہیلتھ ایکٹیوسٹ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو اس ماحول میں یعنی سموگ میں اور کرونا کی وبا کے ماحول میں صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے۔ یعنی وہ پوری دنیا اس وقت اس فلسفے کو مان رہی ہے کہ ظاہری صفائی، باطنی صفائی اور پھر ماحولیاتی آلودگی کو دور کر کے ماحول دوست چیزوں کا ارتکاب کرنا ہے۔ یعنی کہ ہم نے جو کرونا سے بچنے کے لیے بھی ڈاکٹر جو ہمیں بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہاتھوں کو صاف رکھنا ہے، آنکھوں کو صاف رکھنا ہے، ناک اور منہ کو صاف رکھنا ہے، صاف کپڑے پہنے، یعنی صفائی، وہی بات کہ صفائی نصف ایمان۔ یہ جو آج چیزیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں سموگ سے بچنے کے لیے، کرونا کے سمٹم سے بچنے کے لیے، یہ تو فلسفہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے انسانیت کو ایک منشور کی شکل میں دے دیا تھا۔ آج بڑی عجیب بات لگتی ہے کہ ہم مسلمان پوری دنیا میں اس وقت جو فرانس میں خاکے بنائے گئے، پھر قرآن مجید کی جو بے حرمتی کی گئی، اس کے خلاف تو اٹھنے میں ذرا دیر نہیں لگاتے اور احتجاج میں شامل ہو جاتے ہیں، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے، اور یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک فرمان دین اور دنیا اور آخرت کی نجات میں سند اول رکھتا ہے۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہوتے ہوئے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تعلیم پر کہ صفائی نصف ایمان ہے، اس پر ہم عمل پیرا نہیں ہو رہے ابھی تک اس تناظر کے ساتھ، اس ضرورت کے ساتھ۔ تو ہو کیا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بے قدری کی جائے، ناشکری کی جائے، تو ناشکری اقوام کا جو احوال قرآن مجید میں ہمیں ملتا ہے وہ ساری کی ساری خصوصیات ناشکر پن کی اور بے قدری کی ہمارے اندر بھی موجود ہیں۔
پاکستان میں کرونا کا اس قدر اختتام ہو چکا تھا کہ چند % لوگ تھے جو صرف اس کا شکار تھے، لیکن ایک بار پھر سے وہ وبا پلٹ کے آ رہی ہے۔ وجہ صرف یہی ہے کہ نہ تو ہم نے اپنی ظاہری صفائی کا خیال رکھا، نہ ہم نے اپنے ماحول کو، اپنے گلی محلوں کو اور اپنے شہروں کی صفائی کا کوئی انتظام کیا۔ تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں سے گزارش کرنا بھی ہے، وہ یہی ہے کہ آئیے ہم سب مل کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر ایک بار پھر سے غور کرتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، اور اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ صفائی نصف ایمان ہے، ہم اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس ایک فلسفے کو ہی سمجھ لیں اور اپنے ماحول کو اپنے لیے بہترین کرنے کے لیے، اپنے پانی کو صاف ستھرا کرنے کے لیے، پانی کو ہم نے اتنا گدلا کر دیا کہ گلیشیئر اب اتنے پگھل رہے ہیں کہ پانی جیسی نعمت ختم ہو رہی ہے، ہمارے پاس سے پانی جیسی نعمت ختم ہو رہی ہے، اور اللہ نہ کرے کہ یہ اس خطے سے بالکل ہی ناپید ہو جائے۔ تو اس صورت سے بچنے کے لیے آئیے سب سے پہلے تعلیمات نبوی اور سیرت اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپناتے ہوئے صفائی نصف ایمان پر پہلے عمل کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث کا مفہوم آپ کو سنا رہی ہوں۔ مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت لگانے پر بہت زور دیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور کی تعلیمات کے مطابق درخت لگانے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو آج ہماری گورنمنٹ بھی اس چیز کی طرف بہت بڑا پریکٹیکلی آگے بڑھ رہی ہے۔ تو یہ ہم سب من حیث القوم ان بیماریوں سے بچنے کے لیے، سموگ سے بچنے کے لیے، کرونا کی سمٹم سے بچنے کے لیے صفائی کے اصولوں کو اپنائیں، اور خدا جو ہیلتھ کی طرف سے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو وارننگز آ رہی ہیں اس کو سیریس لیں، اور ایک بار اللہ نہ کرے کہ پاکستان ایک بار پھر اس صف میں چلا جائے کہ جب کرونا کے وار دنیا سے ختم ہو رہے ہوں اور پاکستان ابھی اس کا شکار ہو رہا ہو۔ تو ہر طرح کی وباؤں سے بچنے کے لیے، ہر طرح کی بیماریوں سے بچنے کے لیے، یہاں تک کہ نفسیاتی بیماریوں سے بچنے کے لیے بھی ہمیں صفائی نصف ایمان کے فلسفے کو سمجھنا ہوگا۔ تو آئیے ہم سب مل کر درخت لگاتے ہیں، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اگر کسی کے پاس زمین ہے تو وہ اس میں کاشتکاری کرے، اور اگر وہ کاشتکاری نہیں کر سکتا تو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو دے دے تاکہ وہ اس میں کاشتکاری کرے، یعنی سبزہ اگائے۔ اور سبزہ کیا ہے؟ اس دھرتی کا حسن ہے۔ سبزہ ہمارے ماحول کو آکسیجن دیتا ہے، اور سبزہ کوئی بھی، چاہے وہ درختوں کی صورت میں ہو، پھلوں کی صورت میں، پھولوں کی صورت میں، کھیتوں اور فصلوں کھلیانوں کی صورت میں، سارے کا سارا اس وقت ہمیں شدید ضرورت ہے سبزے کی، نیچر کے پاس رہنے کی، نیچر کے قریب رہنے کی، نیچر کے خلاف جانے کی۔ اب ہمارے پاس نہ تو ٹائم ہے اور نہ ہی مہلت عمل۔ آئیے نیچر دوست بنتے ہیں، ماحول دوست بنتے ہیں، ماحول کی آلودگی کو صاف ستھرا کرنے کے لیے درخت لگانے کا آغاز آج ہی سے کرتے ہیں، اپنی گورنمنٹ کے ساتھ، اپنی NGOs کے ساتھ، اپنی تنظیمات کے ساتھ، اپنے گھر کے ساتھ، اپنے محلے کے ساتھ مل کر، گلی محلے کے بچوں کے ساتھ مل کر آئیے ہم سب مل کر پاکستان کو گرین بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ یہاں سے بیماریوں کا اور وباؤں کا خاتمہ ہو سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو پروگرام دستک پسند آ رہا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے خیالات کا اور اپنے رائے کا اظہار کریں۔ آپ کی رائے کی منتظر فریال احمد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔